अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। उसे होश में आता देख मुस्तफ़ा ने शुक्र का सांस लिया और अपने चेहरे पर हाथ फेरता सीधा हो बैठा था। तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी हूर। वो अभी भी ऐसे ही फर्श पर लेटी हुई थी जब वो उसके चेहरे को एक हाथ से थामे अंगूठी से उसके होंठ को सहलाते हुए कहने लगा। इस वक्त उसके अंदाज में शिद्दत थी जिसे हूर अपने गुस्से में जान न सकी थी। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो वो अपनी बात अधूरी छोड़ता उसके चेहरे पर झुका और उसकी ठंडी पेशानी पर अपने गर्म लबों का लम्स छोड़कर अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। उसके दहकते लबों का लम्स महसूस करके हुरैन की आंख से आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हुआ था। अच्छा ही था ना, अगर मैं मर जाती तो आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाती। वो झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाती उठ बैठी। हुरैन, मुस्तफ़ा की गिरेदार आवाज़ उसकी समात से टकराई तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मुस्तफ़ा के मजबूत हाथ उसकी गर्दन पर मौजूद थे। आइंदा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ न निकले, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? उसके लहजे में इतनी शिद्दत थी कि वो बस उसको देख कर रह गई थी। मुस्तफ़ा ने उसकी गर्दन को आज़ाद करके उसके नाजुक भीगे वजूद को अपने सीने से लगा लिया था। उसके जिस्म की गर्माहट से हुरैन को एक सुकून सा मिल रहा था। अपनी गर्दन पर उसकी सांसों की गरमाइश से एक सनसनी सी उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी और वो एक झटके में खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद कराती वहाँ से तेज़ी से भागी थी। उसे लग रहा था अगर वो कुछ देर और वहाँ रुकती तो वो उस सितमगर के आगे फिर से हार जाती, मगर अब वो उसके सामने हारना नहीं चाहती थी बल्कि जीतना चाहती थी। बेड पर बेचैनी से करवट बदलते हुए उसने एक नज़र साइड टेबल पर रखी घड़ी में वक्त देखा जो उस वक्त रात का 1 बजा रही थी। टाइम देखने के बाद उसने गर्दन उठाकर सोफ़े की जानिब देखा, मगर हर बार की तरह अब भी उसे सोफ़ा खाली ही नज़र आया। एक अजीब सी बेचैनी उसे पूरे बदन में दौड़ गई थी। उसने फिर से करवट बदलकर सोने की कोशिश की, मगर उस हालत में उसको नींद कहाँ आनी थी। पिछले 2 घंटों से उसका यही हाल था। एक लम्हे के लिए भी उसे सुकून नहीं था और उसकी इस बेसुकूनी की वजह हफ्सा की लाउंज में हदीद के साथ मौजूदगी थी। वो दोनों उस वक्त वहाँ बैठे कोई मूवी देख रहे थे और वह यहाँ अकेला कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उस रात के बाद से उसका और हफ्सा का सामना कम ही होता था। वो रात के वक्त रूम में आती जब वो गहरी नींद में होता। सुबह उसके उठने से पहले रूम से चली जाती, पर इस दौरान उसकी और हदीद के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी जो कम अज़ कम असफंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उन दोनों को साथ देखकर उसे एक जलन का एहसास होता था। ऐसा नहीं था कि वो अपने भाई से गुस्सा था, बस उसे हफ्सा की हदीद के साथ नज़दीकी पसंद नहीं आ रही थी। वो दोनों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर खौलता रहता। अभी भी उसका यही हाल हो रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा। जब नींद नहीं आई तो लाइट ऑन करता झटके से उठ बैठा और अपने अंदर के गुस्से को कम करने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। अभी उसे बैठे कुछ ही वक्त गुजरा था कि बेडरूम का दरवाज़ा खोलती हफ्सा अंदर दाखिल हुई थी। वो आहिस्ता से कदम उठाती असफंद की खुद पर जमी नज़रों से बेखबर सोफ़े की तरफ जा रही थी। जब कमरे में फैली नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी नज़र बेड पर बैठे असफंद के वजूद पर पड़ी तो उसके कदम अपनी जगह जम से गए थे। वह बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। कमरे में फैली हल्की रोशनी में भी वो असफंद के चेहरे के सर्द तासुरात को बखूबी देख सकती थी। जाने क्यों हफ्सा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। रात के इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? कमरे की खामोशी में उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी। उसे मालूम था कि वो कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी उसने पूछना ज़रूरी समझा था। हफ्सा जो उसको नज़रअंदाज करती सोफ़े पर लेटने की तैयारी कर रही थी। असफंद के सर्द लहजे पर वो अपनी जगह रुकी और उसकी जानिब देखा जो अब बेड से उठकर भारी कदम उठाता उसके करीब आ रहा था। वो मैं हदीद के साथ मूवी देख रही थी तो बस वक्त का पता नहीं चला। उसके अंदाज से हफ्सा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। वैसे भी उस दिन के बाद से उसके दिल में असफंद के लिए एक डर सा बैठ गया था। अपने शौहर को कमरे में अकेला छोड़कर तुम उसके भाई के साथ बैठी हुई मूवी देख रही थी। क्या ये एक अच्छी बीवी के फ़राइज़ में आता है? उस वक्त उसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से खाली था। अपनी गहरी नीली नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े वो उससे एक हाथ के फासले पर आ रुका था।
تمہارے لیے یہ رشتہ تو صرف کاغذی ہے، تو اس میں فرائض کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑتی نظریں نیچے کیے اسے اس کی کہی بات یاد دلا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی بات سے اسفند کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان کچھ بھی کاغذی رہ گیا ہے؟ وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اسے اپنے قریب کرتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ حفصہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اسفند کی اس حرکت سے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی اور ڈر کے اس کی طرف دیکھا جو سرد مہری سے اسے ہی تک رہا تھا۔ اسفند چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنی کمر پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا دیکھ حفصہ کپ کپاتے لہجے میں بولی اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر وہ اس کی کلائی تھام کر اس کی کمر کے پیچھے لگا چکا تھا۔ اب وہ مکمل اس کی گرفت میں تھی۔ مووی دیکھتے ہوئے تمہیں نیند نہیں آئی، یا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں اپنے شوہر کی قربت پسند نہیں ہے؟ وہ اپنی بات کہتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی کلائی پہ اپنی پکڑ سخت کی تھی۔ اس وقت دونوں کے چہرے کے درمیان بال برابر کا فاصلہ تھا۔ اسفند پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حفصہ اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی، اپنے ہونٹوں پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے اس کی اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے تو اسے برداشت کرو، ابھی تمہیں اور درد برداشت کرنے ہیں۔ وہ باقی کا فاصلہ ختم کرتا اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر دبایا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے حفصہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کے کان کی لو سے اب اس کے لب حفصہ کی گردن کا راستہ طے کر رہے تھے۔ جا بجا اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑتا وہ پوری طرح اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حفصہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک آزاد ہاتھ سے سختی سے اسفند کے بازو کو پکڑا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی اسفند کی گرفت میں اس کی کمر کے پیچھے تھا۔ اسفند، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اسے جب اپنے شانے سے شرٹ سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تو حفصہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ یکدم آنکھوں کے سامنے اس رات والا منظر گھوم گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسفند کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا تھا۔ اسفند جو اس پر جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا، حفصہ کی مزاحمت پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جھٹکے میں اس سے دور ہوتا سختی سے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ کل تک تو تم میری ایک نظر کے لیے ترس رہی تھی، تو آج یہ ڈرامے کیوں دکھا رہی ہو؟ وہ اس کے منہ پر اپنی پکڑ سخت کرتا ہوا گھورایا اور ساتھ ہی اس کی کمر پر اپنی پکڑ سخت کی تھی۔ اس کی اس قدر سختی سے حفصہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ میری توجہ چاہیے تھی نا تمہیں، تو اب میں تمہیں اپنی پوری توجہ دوں گا۔ وہ اس کا منہ آزاد کرتا اس کے لبوں پر چکتا حفصہ کی سسکی کو اپنے لبوں میں ہی دبا گیا تھا۔ اس کے عمل میں اس کی پکڑ سے بھی زیادہ سختی تھی۔ حفصہ کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گیا تھا۔ اسفند کو حفصہ کا خود سے دور کرنا طیش دلا گیا تھا، اور اب وہ اپنا غصہ اس پر دوسرے طریقے سے نکال رہا تھا، اس کو جسمانی تکلیف دے کر۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کی سانسوں کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ حفصہ کو جب اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تو وہ زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی تھی، مگر وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ حفصہ کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گی، تو اس بار اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا اور اس بار وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں کا سانس بری طرح سے اکھڑا ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی تیز تیز چلتی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے اسفند کی طرف دیکھا، جو اب گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ میری اتنی سی توجہ میں تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر حفصہ کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جبکہ نظریں اس کے سرخ لبوں پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر آئندہ تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو تمہیں ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ اس کے سراپے پہ ایک گہری نظر ڈالتا جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پلٹنے سے حفصہ کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا، پر وہ یکدم سے پلٹا تھا۔ اور ہاں، آئندہ تم اتنا لیٹ روم میں آئی تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا بیڈ پر لیٹ کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ جو اسے کہنا اور غصہ کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اب اسے سکون کی نیند آنے والی تھی۔
حفصہ وہیں صوفے کے قریب کھڑی کتنی ہی دیر اندھیرے میں بیڈ پر لیٹے اس کے وجود کو دیکھتی رہی تھی۔ آج کل اسفند کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلے وہ خود اسے دور رہنے کے لیے بولتا رہتا تھا، اور اب اس کے قریب آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور زیادہ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے قریب آتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے یوں انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ میں موجود کانچ کے گلدان کو اپنی پوری طاقت لگا کر دیوار پر مارا تھا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دے۔ اس نے میری محبت، میرے جذبات کی توہین کی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے اب کی بار ٹیبل پر رکھا جگ اپنے سامنے موجود ڈریسنگ میں دے مارا تھا۔ اس کے کانچ کی کرچیاں بکھر کر پورے کمرے میں گر گئی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے رباب، اور کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے کمرے کی؟ وہ جو اب کوئی دوسری چیز برباد کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ مصطفیٰ کی سخت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو چہرے پر سخت تاثرات لیے دروازے میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ جواب دو مجھے رباب، کیا حرکت ہے یہ؟ اس کو خاموشی سے اپنی جانب دیکھتا ہوا پا کر وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں ڈالی۔ چاروں طرف ٹوٹی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ڈریسنگ کا کانچ جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کہیں سے بھی رباب کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے کھڑی اس کی بہن کہیں سے بھی رباب زمان شاہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کی حالت بھی اس کے کمرے کی طرح بکھری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ بھائی اسے کہیں وہ مجھے قبول کر لے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ رباب بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے سینے سے آ لگی تھی۔ حفصہ کو اسفند کی زندگی سے نکالنے کے بعد ابھی تک وہ کچھ حاصل نہیں کر پائی تھی۔ کتنا کچھ کیا تھا اس نے، حفصہ کو غائب کروا کر اسفند کے دل میں شک ڈالا، پھر بغیر اسفند سے کوئی بات کیے حفصہ کا ملک چھوڑ کر چلے جانا اسفند کے شک کو یقین میں بدل گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے یونی میں یہ بات تک پھیلا دی تھی کہ وہ شمس سے منگنی کر کے ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ وہ پوری طرح سے اسفند کے دل میں حفصہ کے لیے نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد اسفند پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، اور رباب نے اسے سنبھالنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور پھر صحیح موقع دیکھ کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اسفند نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ اس کے لیے ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور حفصہ کے دھوکے کے بعد شاید ہی وہ کسی کو اپنی زندگی میں قبول کرے۔ یہ سب سن کر رباب کو لگ رہا تھا اتنا کچھ کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی، پر اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ اسفند کو حاصل کر کے ہی رہے گی، اس کے لیے اسے مصطفیٰ کی مدد ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ کون قبول کر لے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو رباب؟ مصطفیٰ جو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ رباب کی بات پر اس کی پریشانی حیرانی میں تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے رباب کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بھائی میں اسفند سے بہت محبت کرتی ہوں، اسے کہیں نہ کہ وہ مجھے قبول کر لے، پلیز بھائی۔ وہ بہت چالاکی سے اپنے بھائی کے سامنے خود کی حالت کو قابل رحم بناتی ہوئی بولی، اور زور زور سے روتی ہوئی پھر سے مصطفیٰ کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے معلوم تھا ایک مصطفیٰ ہی تھا جو اسے اسفند دے سکتا تھا، جبکہ اس کی بات پر مصطفیٰ کتنے ہی لمحے سکتے میں کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے اسفند کی محبت کے بارے میں معلوم تھا، پر وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بہن بھی اسفند سے محبت کرتی ہے۔ تم جانتی ہو رباب، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ اپنی زندگی میں اتنی آسانی سے کسی کو بھی شامل کرے گا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ اسے اپنی بہن کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے ایسے شخص سے محبت کی جو پہلے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ میں جانتی ہوں بھائی، پر اگر مجھے اسفند نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی بھائی، وہ روتے ہوئے اپنی بات پر زور دیتی ہوئے بولی۔ اسے معلوم تھا اس کا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے رباب، بہتر ہے تم اپنے دل کو سمجھا لو۔ وہ اب نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بھائی، کچھ ناممکن نہیں ہوتا، آپ اسفند سے بات کریں نا، میں اسے بہت محبت دوں گی، وہ اس لڑکی کو بھی بھول جائے گا، پلیز بھائی مجھے اسفند لا دیں۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اس سے ضد کر رہی تھی، جیسے اسفند کوئی چیز ہو اور اس کا بھائی اسے لا کر دے دے گا۔ تمہارا بھائی مجبور ہے رباب، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا پریشانی سے بولا۔ اگر وہ اسفند سے اس معاملے میں بات کر بھی لیتا تو اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی بات مان جائے گا۔ ویسے بھی رشتے زبردستی نہیں جڑتے، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں خود کو ختم کر دوں گی بھائی،
मैं सच कह रही हूँ, और ये आप असवन से भी बोल दें। इस बार वो मजबूत लहजे में बोलती उससे दूर हुई और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों पर उसकी नज़र पड़ी थी। उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए मुस्तफ़ा ने उसको रोकना चाहा, मगर वो उसको कोई भी मौका दिए बगैर बिजली की सी तेज़ी से एक नुकीला टुकड़ा उठा चुकी थी। भाई, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो किसी दीवाने की तरह बोलती कांच का टुकड़ा अपनी नस के करीब रख चुकी थी। उसका इरादा अपनी जान लेने का हरगिज़ नहीं था। वो बस अपने भाई को डराना चाहती थी। हम आराम से बात करते हैं, इसे नीचे रखो वरना वो तुम्हारे लग जाएगा। रुबाब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसकी इस हरकत से मुस्तफ़ा डर कर उसके करीब हुआ था। पहले आप वादा करें, असफन से बात करेंगे, उसे मुझसे शादी करने के लिए मनाएंगे। वो जुनूनी अंदाज में बोलती मुस्तफ़ा की धड़कनों को मज़ीद बढ़ा रही थी। ठीक है, मैं बात करूँगा, तुम प्लीज़ इसे फेंक दो रुबाब, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। इस वक्त मुस्तफ़ा रुबाब की हरकत की वजह से काफ़ी डर गया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बहन को कुछ भी हो। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में एक वो ही बाकी रह गई थी जिससे उसका रिश्ता था, और अपनी बहन की खुशी उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। पहले आप वादा करें भाई। उसे सुकून नहीं मिला था, इसलिए वह उससे वादा चाह रही थी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ रुबाब, तुम्हारी शादी असफन से ही होगी। वो एक जस्त में उस तक आया और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा फेंक कर उसे सख्ती से अपने सीने से लगा लिया था। वो पहले ही अपनी गलती की वजह से अपनी माँ को खो चुका था। अब उसमें अपने किसी भी करीबी रिश्ते को खोने की हिम्मत नहीं थी। असफन को राज़ी करना मुश्किल था, मगर वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। हाथ बेटा, आप ये फ्राइड राइस लो ना, ख़ास आपके लिए बनाए हैं मैंने। वो जो खाना खाते हुए अपने मोबाइल पर आई मेल्स चेक कर रहा था। हफ्सा की मोहब्बत भरी आवाज़ पर उसका मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ एक लम्हे के लिए रुका और उसने गर्दन मोड़कर अपने बाएं जानिब देखा, जहाँ हफ्सा हाथ के बराबर में बैठी उसको बहुत ही मोहब्बत से खाना खिला रही थी। ये मंज़र देखकर एक सुकून सा उसके अंदर उतरा था। उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। आज भी उसे अच्छी तरह से याद था जब रुबाब ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी। ये खबर सुनकर वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा रह गया था। रुबाब से शादी सिर्फ उसने मजबूरी में की थी। वो उसे कभी हफ्सा की जगह नहीं दे पाया था, मगर अनजाने में हुई गलती की वजह से वो रुबाब और अपने दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता कायम कर चुका था। जितना शौक़ वो उस खबर से था, इतनी नाखुश रुबाब थी, और वो उसकी वजह जान नहीं पाया था। और फिर जब उसने पहली बार हाथ को गोद में लिया तो उसे ज़िंदगी से फिर से मोहब्बत हो गई थी। वो उसके वजूद का हिस्सा था। लेकिन रुबाब हाथ की पैदाइश के फ़ौरन बाद उससे तलाक लेकर चली गई थी, उस छोटे से बच्चे को तड़पता हुआ छोड़कर। तब वो लम्हा था जब असफन को दूसरी बार किसी से नफ़रत हुई थी, लेकिन आज तक उसके यूं तलाक लेने की वजह नहीं जान पाया था, और साथ ही हैरान भी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश था अपने बेटे के साथ। उसने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोचा नहीं था, मगर फिर किसी आंधी तूफान की तरह वो दोनों उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई। लेकिन इस सारे किस्से में वो एक बात से मुतमईन था, वो था हफ्सा का हाथ के साथ रवैया। वो बिल्कुल सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। शायद रुबाब भी उसका इस तरह से ख्याल ना रख पाती। वो उसके साथ कैसा भी रवैया रखता, मगर हफ्सा उसका असर हाथ की मोहब्बत पर पड़ने नहीं देती थी। और यही वो बातें थीं जिनकी वजह से 6 साल पहले हफ्सा के दिए धोखे की वजह से उसके दिल पर जमी धूल आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही थी। मामा बस करें, मैं अब मज़ीद नहीं खा सकता। आपने लंच में भी इतना कुछ खिला दिया था, इस तरह तो मेरा पेट बाहर आ जाएगा। हाथ की आवाज़ पर उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। वो फिर से उन दोनों की तरफ देखने लगा। उसकी मौजूदगी को मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए वो अब टिश्यू से हाथ का मुंह साफ कर रही थी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर वो तीनों ही मौजूद थे। हयात साहब ने तबीयत ख़राब की वजह से खाना अपने रूम में ही खा लिया था, जबकि हदीद किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। इसलिए आज खाने की टेबल पर मुकम्मल खामोशी थी। मामा, मैं जा रहा हूँ, मेरा पसंदीदा शो शुरू होने वाला है, आप भी जल्दी आएँ। खाना ख़त्म होने की देर थी कि वो यकदम अपनी चेयर से खड़ा होता हुआ लाउंज की तरफ भागा था। आराम से बेटा, वरना चोट लग जाएगी। उसकी जल्दबाजी पर हफ्सा उसे टोके बगैर ना रह सकी थी, मगर वो उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से निकल गया। हफ्सा सर को नफ़ी में हिलाती वहाँ रखे बर्तन उठाने लगी।
آج ملازمہ بھی چھٹی پر تھی، اس لیے یہ کام بھی اسے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسفند کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کیے برتن سمیٹنے لگی، مگر اس کی خود پر جمی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ برتن اٹھاتے اس کے ہاتھوں کی لرزش اسفند کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ وہ اب آرام سے بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب وہ اس کی گہری نظروں کی تپش برداشت نہ کر پائی تو جلدی برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی تھی۔ برتن سلیب پر رکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ تو مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے اسفند کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ یکدم پلٹی تو سامنے ہی وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے اپنی نظروں کے احسار میں لیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں تم سے کیوں بھاگوں گی؟ میں تو یہاں برتن رکھنے آئی تھی۔ اور اسے دیکھے بغیر بولی۔ جانے کیوں اس میں اسفند سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلے تو وہ خود اسے سچ بتانے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، مگر اب اسے لگنے لگا تھا وہ جو بھی بولے گی اسفند اس پر بالکل یقین نہیں کرے گا۔ ایسا ہے تو تم میری طرف دیکھنے سے کیوں کترا رہی ہو؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں تم وہاں سے چلی جاتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کا اپنی جانب بڑھتا ہر قدم حفصہ کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ نہ میں تم سے کترا رہی ہوں اور نہ ہی تم سے بھاگ رہی ہوں، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اپنے شانے سے پھسلتا دوپٹہ صحیح کرتی ہوئی بولی، جو اس کی موجودگی میں بار بار پھسل کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ پر تمہاری حالت تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ وہ اب مکمل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ حفصہ نے پیچھے ہونا چاہا، مگر اپنی کمر کے پیچھے سلیپ ہونے کی وجہ سے وہ مزید اس سے دور نہ ہو سکی۔ تمہاری پلکوں کی یہ لرزش کچھ اور ہی بتا رہی ہے، وہ بہت آہستگی سے اس کی پلکیں چھوتا ہوا بولا۔ پلکوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ اب اس کی گردن کی طرف جا رہے تھے۔ تمہارے جسم کی یہ کپکپاہٹ، وہ اس کی گردن پر موجود اس نشان پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا جو وہ گزری رات اسے دے چکا تھا۔ اس کی انگلی اس جگہ پر محسوس کر کے حفصہ نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی نظریں اب اس کے نشان پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہاری یہ بکھلاہٹ، میرے قریب آتے ہی تمہارے ماتھے پر پسینہ آ جانا۔ اس کی انگلی بہت ہی نرمی سے اس نشان کو سہلا رہی تھی، جبکہ اس نے اپنے دوسرے بھاری ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، گرمی زیادہ ہے تو بس اس لیے، وہ اپنی حالت پر قابو پاتی بمشکل بول پائی اور اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتا مکمل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ یہ سب میری قربت کی وجہ سے ہے، تو تم اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتی حفصہ اسفند خان؟ وہ مزید اس پر جھک کر اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا بولا۔ اس کی اس حرکت پر حفصہ اپنا سانس روک کر رہ گئی تھی۔ اسفند پلیز دور ہٹو، کوئی آ جائے گا، اس کی بڑھتی نزدیکی سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے ڈر بھی تھا اگر کوئی کچن میں آ گیا، انہیں اس طرح کھڑا دیکھ لیا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم ہٹا دو، میں ہٹ جاؤں گا، ورنہ… وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے اسے تک رہا تھا، جو اس کے علاوہ اس کچن میں موجود ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ اتنا سب کرنے کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں؟ اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا، جب اسفند باقی کا فاصلہ مٹاتا اس پر جھکا اور حفصہ کی گردن پر موجود اس نشان پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اسفند حفصہ نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ماما، آپ کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اسفند اس کے چہرے پہ جھکتا، مزید کوئی گستاخی کرتا، ہاتھ کی آواز پر وہ فوراً اس کی کلائی آزاد کرتا اس سے دور ہوا اور ہاتھ کی جانب پلٹا جو اب کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ ہاں بیٹا، بس میں آ ہی رہی ہوں، تھوڑا کام رہ گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ہوئی ہاتھ کی طرف بڑھی اور ایک نظر اسفند کو دیکھا، جو خود بھی شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ شرمندگی کی وجہ سے ہاتھ کے سامنے بھی نہ آ پاتی۔ ڈیڈ، آپ بھی آ جائیں، ہم تینوں ساتھ مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں آج۔ وہ حفصہ کے ساتھ اب اسفند کا بھی ہاتھ تھامتا ہوا دونوں کو اپنے ساتھ لیے کچن سے نکلا تھا۔ اسفند جو اسے انکار کرنے والا تھا کیونکہ اسے آفس کا کچھ کام کرنا تھا، مگر اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ میں تمہیں یہاں خاموش کھڑا رہنے کے لیے نہیں لایا ہوں، اپنے لیے پسند کرو کچھ۔
اس کے سامنے رکھی ڈریس کو یکٹک دیکھتا ہوا پا کر مصطفیٰ حورین سے مخاطب ہوا تھا، وہ جو خاموش کھڑی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ مصطفیٰ کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے ہی سب کچھ موجود ہے، وہ بیزاری سے اپنے سامنے رکھی ڈریس کو ایک طرف کرتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ دونوں شہر کے سب سے بڑے مال میں موجود تھے۔ وہ یہاں آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مصطفیٰ ہی کیا جو حورین کی سن لے۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے زبردستی یہاں لے آیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ اس وقت اس کے لہجے اور انداز سے بیزاری صاف جھلک رہی تھی، جسے مصطفیٰ نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا باہر آ کر اس کا موڈ تھوڑا بحال ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بغیر کوئی خوشی ظاہر کیے اس کے ساتھ ایک شاپ سے دوسری شاپ پر گھوم رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اب تک اپنے لیے کوئی بھی چیز خریدی نہیں تھی۔ اب حور کی بیزاری اسے قوت میں مبتلا کر رہی تھی۔ پر میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے کچھ لو، اس لیے نہ مت کرو اور جلدی سے کوئی اچھی سی ڈریس پسند کرو اپنے لیے، وہ سامنے رکھی ڈریسز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ ایک نظر گردن موڑ کر اپنے ساتھ آئے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ وہ پچھلے 2 دن سے حورین کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ مصطفیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ اسفند کے گھر سے آ جانے کی وجہ سے اداس ہے، اس لیے وہ اس کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے شاپنگ کرانے لے آیا تھا۔ ساتھ ہی حورین کی سیکیورٹی کے لیے اس کے 2 گارڈز بھی موجود تھے، جنہیں وہ بار بار الرٹ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ڈریس بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ مصطفیٰ کی نظر وائٹ اور پنک کلر کے کمبینیشن والے سوٹ پر پڑی تو وہ اسے اٹھا کر حورین کو تھماتا ہوا بولا۔ حورین جو اپنے سامنے موجود ڈریس کو بے دلی سے ادھر ادھر کر رہی تھی، مصطفیٰ کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سوٹ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر اتنی دیر میں پہلی بار حورین کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ سوٹ واقعے میں ہی بہت خوبصورت تھا، گلے پہ بہت باریکی سے وائٹ موتی کا کام کیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اسے ہمیشہ سے لائٹ کلر ہی پسند آتے تھے۔ جا کر اسے ٹرائی کرو۔ اسے سوٹ کی طرف طریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ حورین پہلے تو منع کرنا چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ کی آنکھوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود انکار نہ کر سکی، اور مصطفیٰ کے ہاتھ سے سوٹ لے کر چینجنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ حورین کے جانے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا، شام کے 7 بج رہے تھے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے ابھی 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں انہوں نے مشکل سے ایک ڈریس ہی سلیکٹ کی تھی۔ وہ ٹائم دیکھ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اس وقت مال میں کافی رش تھا، اور جس شاپ پر وہ لوگ موجود تھے اس میں بھی کچھ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ ان پر نظر ڈال کر ایک گہری سانس فضا میں چھوڑتا ادھر سے ادھر چکر لگاتا حورین کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، مگر وہ اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر پھر سے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ڈالی۔ اسے گئے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وقت دیکھ کر مصطفیٰ کو یکدم سے تشویش ہوئی، دل یکدم بے چین ہوا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر تھا جو اس کی اتنی دیر غیر موجودگی سے مزید بڑھ گیا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے تمہیں حورین؟ وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ چلاتا چینجنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ حورین کیا ہوا تمہیں؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟